असिस्टेंट कमिश्नर्स हों, वो उनकी जो टीम है वो हो, चाहे वो PDMA हो, चाहे वो इरिगेशन डिपार्टमेंट हो, या वो रेस्क्यू 11 हो, सिविल डिफेंस हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, और ये जो हमारा मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट हो, या वो जो इस वक्त मेरे से मिस हो रहा है, मैं समझती हूँ कि सब ने बहुत, लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट ने भी जो जिस तरीके से काम किया है, मेरे लिए बहुत खुशाइंद है एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव कि मेरे तमाम डिपार्टमेंट्स ने, इंक्लूडिंग माय मिनिस्टर्स, स्पेशली ख्वाजा सलमान रफीक साहब जिन्होंने दिन रात एक किया है, सीनियर मिनिस्टर ने दिन रात एक किया है, CM ऑफिस की टीम ने दिन रात एक किया है। मैं सबको एक्नॉलेज भी करना चाहती हूँ, अप्रिशिएट भी करना चाहती हूँ। और मेरे लिए एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव सबसे हार्टनिंग बात यह है कि पैरा हो या कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, सब ने बहुत ही अच्छे तरीके से एक फैमिली की तरह, एक टीम की तरह काम किया है, जिससे एक तासुर ये उभरा है कि पंजाब में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स नहीं है, एक गवर्नमेंट है, एक टीम है जिसका नाम टीम पंजाब है। तो मैं सबको इस चीज के लिए शाबाश देना चाहती हूँ, नंबर 1। नंबर 2 कि हमें इस वक्त जो एक ऐसे सिचुएशन का सामना है जो शायद कई दहाइयों बाद हम फेस कर रहे हैं, और उसमें कंपाउंडिंग इफेक्ट जो है वो हुआ है कंटिन्यूअस नॉन स्टॉप रेनफॉल की वजह से। और उस पे हुआ ये कि जो हमारा पड़ोसी मुल्क है इंडिया, उसने अपने स्पिलवेज जब खोले और वो सारा पानी वो ऐड हो गया, और दरियाओं में इतनी कैपेसिटी नहीं थी, वो ओवरफ्लो कर गए। उसमें हम क्या क्या इंटरवेंशंस कर सकते हैं उस पर मैं बाद में बात करूंगी, क्योंकि इस वक्त ये एक 5 स्टेजेस का, 5 टियर्स का प्लान है, जिसको मैं अब कमिश्नर्स और DCs और सारे डिपार्टमेंट्स जो है मैं चाहती हूँ कि ध्यान से सुन लें। सबसे पहले तो इवैक्यूएशन है, एंड इवैक्यूएशन मैं सब DCs को, कमिश्नर्स को शाबाश देना चाहती हूँ, और इदारों को, कि बहुत टाइमली इवैक्यूएशंस हुई हैं, वरना जितना मैग्नीट्यूड का ये फ्लड था और जितना पानी आया है, उसको ह्यूमनली, उसको फाइट करना, उसको ह्यूमनली कंटेन करना, with all the government resources, with all the human resource, it was not virtually possible. तो टाइमली इवैक्यूएशंस की वजह से बहुत सारी, मैं कहूँगी हजारों लाखों जानें माशाल्लाह बच गई हैं। और ना सिर्फ ये कि हमने लोगों को, इंसानी जानों को इवैक्यूएट किया है, अल्लाह ताला का शुक्र है, बचाया है, बल्कि बहुत सारे लाइव स्टॉक को, लोगों का जो, जिसके ऊपर लाइवलीहुड डिपेंड करता है, लोगों की जिंदगियां और लोगों की जो घरों की जो चलता है वो घर, वो उस लाइव स्टॉक पे चलता है, वो उनका लाइवलीहुड है। तो तकरीबन हमने जो लोगों को इस वक्त पर्सन्स इवैक्यूएटेड एंड ट्रांसपोर्टेड, वो तकरीबन 6 लाख के करीब पंजाब के वो लोग हैं जो इनंडेटेड एरिया से हमने इवैक्यूएट किए हैं, टाइमली इवैक्यूएट किए हैं। और जो एनिमल्स इवैक्यूएटेड हैं वो तकरीबन 4.5 लाख, और 4.5 लाख एनिमल्स का मतलब है 4.5 लाख लाइवलीहुड्स आपने बचाई हैं। तो बहुत अच्छा ये एक ऑपरेशन हुआ है। और अगर मैं ये कहूं कि पाकिस्तान की तारीख का ये सबसे बड़ा इवैक्यूएशन और रेस्क्यू ऑपरेशन था, तो ये मेरा ख्याल है कि ये एग्जैजरेशन नहीं है, मुबालगा आराई नहीं है। और इस रेस्क्यू ऑपरेशन को, इस लेवल की, इस मैग्नीट्यूड की इवैक्यूएशन को कैरी आउट करने के लिए आई थिंक मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुजार भी हूँ। पहला मरहला इवैक्यूएशन है, अच्छी तरह से वो अंजाम को पहुंचा। अब जिन डिस्ट्रिक्ट्स में सैलाब का खतरा है, पानी आने का खतरा है, उनको मैं ये कहूंगी कि वो टाइमली इवैक्यूएशंस करें। चाहे आपको, मैं इस चीज को अंडरस्टैंड करती हूँ कि लोगों को अपना घर छोड़ के जाने में थोड़े से रिजर्वेशंस होते हैं, एक ह्यूमन ये एक इमोशन है। तो मैं आपसे ये कहूंगी कि अगर आपको फुल इवैक्यूएशन भी करनी पड़े लोगों की जान और माल बचाने के लिए, तो वो आपको करना चाहिए। इसलिए जो अब डिस्ट्रिक्ट्स, अब जिनकी लाइफली अल्लाह ताला खैर रखे,
بٹ جو ڈسٹرکٹس اب انڈر اسٹریس آنے والے ہیں وہ جھنگ ہے, ملتان ہے, مظفر گڑھ ہے, اکاڑا ہے, ساہیوال ہے, ٹوبا ٹیک سنگھ ہے, خانیوال ہے, قصور ہے, پاک پتن ہے, وہاڑی ہے, بہاول نگر ہے, بہاولپور ہے, اور اگلے 2-3 دن کے بعد راجن پور ہے, رحیم یار خان ہے. ان سب کو اپنی پریپیئرڈنیس جو ہے اس کو بالکل ایئر ٹائٹ بنانا چاہیے, ٹائملی ایویکویشنز کرنی چاہیے, اور ریسکیو کے لیے تیار رہنا چاہیے. اور صرف جو میں نے جیسے کہا کہ اپنے سٹیزنز کو ریسکیو نہیں کرنا, ان کا مال مویشی بھی ریسکیو کرنا ہے, اس کے لیے بھی آپ کی پریپیئرڈنیس ہونی چاہیے. اور جو آپ کی بوٹس ہیں اس کے اندر پورا جو ایک گائے بھینسوں کو یا بکریوں کو اس ایک کشتی پہ چڑھانا بہت مشکل ہے, تو کچھ ڈسٹرکٹس نے وہ بیڑے یوز کیے. تو میں تمام ڈسٹرکٹس کو, میری یہ اسٹینڈنگ انسٹرکشن ہے کہ وہ اپنے بیڑے ارینج کریں تاکہ وہ اس کے اوپر ایک وقت میں بہت بڑی تعداد میں جو مویشی ہے اس کو آپ ریسکیو کر سکتے ہیں, ایویکویٹ کر سکتے ہیں. تو آپ اپنے جو بیڑے ہیں وہ ہر ڈسٹرکٹ کے پاس مجھے اپنا بیڑے ریڈی کر کے, اور مجھے اس کے بعد اس کی جو ویڈیوز ہیں اور تصاویر ہیں وہ مجھے ملنی چاہیے. ایویکویشن کا پروسیس ہو گیا, ریسکیو کا سٹیج ہو گئی, جن جگہوں سے پانی جو ہے وہ ریسیڈ کر گیا. اب ریلیف آپریشن کی میں بات کروں گی. ریلیف آپریشن میرے نظر میں اچھا چل رہا ہے, اچھی بات ہے, لیکن ہم نے صرف بیسک گورننس نہیں کرنی. ہم نے صرف لوگوں کو یہ نہیں کہنا کہ گورنمنٹ موجود ہے, کام کر رہی ہے. یہ پنجاب ہے, یہاں پر اگر چیف منسٹر خود, یہاں پر میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ میرا کام نہیں ہے, یہ پنجاب ہے, یہاں چیف منسٹر کا کام ہے. چیف منسٹر اور ہم سب عوام کو جواب دیں. تو ریلیف آپریشنز میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے. جہاں جہاں آپ کو ٹینٹ ولیج بنانے کی ضرورت ہے وہاں پر آپ ٹینٹ ولیج بنائیں, اور جہاں پر اگر ٹینٹ ولیج بنا رہے ہیں اور وہاں پر لوگوں کو ایک جو ٹوائلٹ کی یا باتھ روم کی سہولت موجود نہیں ہے, وہاں موبائل باتھ رومز رکھیں. اور کوشش یہ کریں کہ ٹینٹ ولیج بنانے کی بجائے, ابھی ہمارے سکولز جو ہیں وہ کیونکہ سکول ابھی آن نہیں ہوئے گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد, تو جہاں جہاں پر سکولز انڈیٹڈ نہیں ہیں, سیف ایریاز میں سکولز ہیں, سکول کی عمارتوں کو یوز کریں کیونکہ وہاں پر ٹوائلٹ کی فیسلٹی موجود ہے. اور اگر سیگریگیشن لوگ چاہتے ہیں, ظاہر ہے ولیج کے لوگ ہیں, ان کے اپنے سینسبلٹیز ہیں, تو ایک بلڈنگ جو ہے وہ خواتین کو دیں, بچوں کو دیں, اور ایک بلڈنگ جو ہے وہ مرد حضرات کو دیں, تاکہ وہاں پر جو انفراسٹرکچر ہے وہ موجود ہے اور ایک ہی جگہ پہ لوگوں کو کیٹر کرنا آسان ہوتا ہے. نمبر 1. نمبر 2, ریلیف کے اندر ہمیں اپنی پوری جو ان کے لیے ریکوائرمنٹ ہے میڈیسنز کی, اینٹیڈوٹس کی, ویکسینز کی, اس کی مقدار چاہے وہ انسانوں کے لیے ہو یا لائف سٹاک کے لیے ہو, ٹیمز کو ریڈی رکھیں. میں نے کلینکس آن ویلز, میں نے سب سے پوچھا ہے کلینکس آن ویلز جو ہیں وہ فنکشنل ہیں. نادیہ, جہاں پر کلینکس آن ویلز کم ہیں اور جو اگلے آنے والے ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پر آپ ان کی تعداد زیادہ کریں, انکریز کریں, اور وہ لوگ فون کر کر کے نہ بلا رہے ہوں, ہمیں خود لوگوں تک پہنچنا چاہیے. اور میری گورننس کا بھی جو ایک کارنر سٹون ہے وہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ لوگ ڈسٹریس میں آپ کو کال کرتے رہیں, 15 پہ کال کریں یا ریسکیو 1122 پہ کال کریں, ہمیں پتا ہونا چاہیے. آپ کی فیلڈ فارمیشنز ایسی ہونی چاہیے کہ ڈی سی آفس میں, کمشنر آفس میں آپ کو یہ پتا ہو کہ میرے گاؤں کی گلی میں کیا ہو رہا ہے, بجائے اس کے کہ لوگ انتظار میں بیٹھے کہ مدد ہم تک نہیں پہنچی, کھانا ہم تک نہیں پہنچا, پانی ہم تک نہیں پہنچا, ابھی اس چیز کی کمی ہے, اس چیز کی کمی ہے. آپ لوگوں کو لوگوں کی پلس پتہ ہونی چاہیے اور اپنی فیلڈ فارمیشن کو ایسے رکھیں. آپ کے پاس بہت بڑی بڑی فیلڈ فارمیشنز ہیں, ہمارے پاس کمشنرز ہیں, کمشنرز کے نیچے ڈی سیز ہیں, ڈی سیز کے نیچے اے ڈی سی آرز ہیں, ان کے نیچے اسسٹنٹ کمشنرز ہیں, ان کے نیچے آپ کے پاس یو سی کے لوگ ہیں, ان کے نیچے آپ کے پاس تحصیلدار ہیں, آپ کے پاس پٹواری ہیں, آپ کے پاس پیرا ہے, آپ کے پاس سول ڈیفنس ہے, آپ کے پاس جو اسپیشل برانچ ہے, آپ کے پاس پولیس کی اتنی بڑی فورس ہے, ایگریکلچر کا آپ کے پاس ہیومن ریسورس ہے, لائف سٹاک کا آپ کے پاس ہیومن ریسورس ہے. اور اگر یہ منسٹر بیٹھی ہے میرے پاس انوائرمنٹ کی, اگر آپ اپنی ای پی اے وائلڈ لائف کی جو فورسز ہیں, کیونکہ ان کے پاس گاڑیاں ہیں, پینافنیلیا ہے, تو وہ ہر جگہ پہنچ سکتے ہیں. آپ لوگ اپنی فیلڈ فارمیشن ایسی پہنچائیں کہ آپ کا ہر ولیج نہیں, ولیج کی ہر گلی تک, ہر سٹریٹ تک آپ کی جو ہے وہ ریچ ہونی چاہیے. اور بجائے اس کے کہ کوئی آپ کے پاس بار بار آپ کو کال کرے, یا آپ کو جو ٹی وی پہ ہم دیکھتے ہیں کبھی یا سوشل میڈیا پہ دہائیاں لوگ دے رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی پہنچا نہیں ہے. بھلے ایسے ویژولز کم ہیں, لیکن
بجائے اس کے کہ وہ آپ کو کانٹیکٹ کریں, آپ کو خود ضرورت مند تک پہنچنا ہے. میری گورننس کا جو ہے وہ یہی ماڈل ہے. تو میں یہ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ میرا جو ایک ماڈل ہے اس کو اپ ہولڈ کریں گے اور میری نیک نامی میں اضافے کا باعث بنیں گے. تھینک یو. اور اس کے بعد جو ہے وہ کوکڈ فوڈ یا ڈرائی راشن, میں تمام ڈی سیز کو میری اسٹینڈنگ انسٹرکشن ہے, چیف سیکرٹری صاحب یہ بات پہلے کر چکے ہیں کہ آپ نے اس وقت پیسوں کو نہیں دیکھنا, آپ نے اس وقت تو وہ جو یوزول ایک پورا پروسیس چلتا ہے اس کو نہیں دیکھنا. جہاں جہاں پر آپ کو ضرورت ہے ایڈیشنل فنڈز کی, جس کے اندر آپ نے پروکیورمنٹ کرنی ہے, ڈرائی راشن کی پروکیورمنٹ کرنی ہے, یا اپنا جو کوکڈ میلز ہیں وہ لوگ سٹرینڈڈ ہیں جہاں جہاں, وہاں پر ان کو کھانے کی ضرورت ہے. کئی لوگوں کو کیمپس میں کوکڈ فوڈ کی ضرورت ہے, کئی لوگوں کو جو اپنے گھروں کی چھتوں پہ سٹرینڈڈ ہیں ان کو ضرورت ہے ڈرائی راشن کی. تو آپ نے ایمرجنسی جو پروکیورمنٹ ہے, بائنگ ہے, وہ کرنی. ٹرانسپیرنسی کو یس آپ نے ضرور انشور کرنا ہے, لیکن آپ نے پیسوں کی فکر نہیں کرنی. جہاں جہاں کھانے کی ضرورت ہے, ڈرائی راشن کی ضرورت ہے, کوکڈ میل کی ضرورت ہے, آپ اس کو ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ انشور کریں کہ ہر ایسے شخص تک کھانا پہنچے جس کو ابھی جس کی ایکسس نہیں ہے راشن تک. اس کے بعد جو لائف سٹاک ہے, اس کا جو فوڈر ہے, اس کا جو پینے کا پانی ہے, وہ بھی آپ نے انشور کرنا ہے. ابھی مجھے کل بھی پتا چلا تھا کہ ایک دو ڈسٹرکٹس میں فوڈر کی جو چارہ ہے اس کی شارٹیج ہو گئی تھی. تو کہیں بھی فوڈر کی شارٹیج نہیں ہونی چاہیے. جو اس وقت ڈسٹرکٹس ڈسٹریس میں ہیں ان کے لیے اگر فوڈر کی ضرورت ہے کہیں سے تو وہ باہر سے منگوا لیں, ارینج کر لیں, مجھے اطلاع کریں, وہ ہم انشاءاللہ تعالی انشور کر دیں گے. پھر آپ کی جو ریہیبلیٹیشن کی فیز ہے اس پہ ہم ابھی نہیں آئے, لیکن جن جگہوں پہ پانی ریسیڈ کر گئے وہاں پہ اسپیشلی جو ہسپتال ہیں, جو بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں, جو رورل ہیلتھ سینٹرز ہیں, یا جو گورنمنٹ کے بھی ہسپتال ہیں, جہاں پر اگر ایکسس نہیں ہے پانی کی اننڈیشن کی وجہ سے, یا کوئی اگر ہاسپٹل میں جہاں پہ پانی ہے تو ان کا سب سے پہلے جہاں جہاں واٹر ریسیڈ کر رہا ہے ان کا ڈی واٹرنگ ہماری پہلی پرائیورٹی ہونی چاہیے. جہاں جہاں پانی ریسیڈ کر گیا ہے وہاں پہ جو ٹیمپرری کنیکٹیوٹی ہے اس کو فوراً بحال کیا جائے. اس کے لیے آپ کو جو بھی کرنا پڑے آپ کریں تاکہ رابطے لوگوں کے نہ ٹوٹے, لوگوں کو تکلیف نہ ہو. اور ڈی واٹرنگ جہاں جہاں شروع ہو سکتی ہے وہاں پر آپ اپنے جو پمپس ہیں وہ لگائیں, اپنی مشینز ہیں, سکر مشینز ہیں وہ لگائیں, لیکن ڈی واٹرنگ میں کوئی دیر نہیں ہونی چاہیے. یہاں پر میں ڈی سی نارووال کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گی. میں نارووال گئی جب پرائم منسٹر کے ساتھ, تو 12 فٹ پانی تھا. جو ننکانہ صاحب میں جو کرتارپور میں دربار صاحب ہے, تو وہاں پر 12 فٹ پانی تھا. میں نے ان کو کہا کہ کیونکہ یہ ہمارے سکھ بھائیوں کی ایک مقدس جگہ ہے اور وہاں پر جو ڈیلی ان کی پریئر ہے وہ سسپینڈ ہوئی ہے, تو میرے لیے تکلیف کا باعث ہے. ہمیں بارڈر پار سے بھی بہت لوگ یہاں پر آتے ہیں, تو ایمرجنسی بیسس پہ وار فوٹنگ پہ اس کو کلیئر کیا جائے. تو میں ڈی سی نارووال کو شاباش دیتی ہوں کہ ودن 24 hours اٹ واز کلین, اٹ واز ڈرائی اینڈ اٹ واز اے سیف پلیس. تو ڈی سی نارووال شاباش. اور مجھے بہت میسیجز آ رہے ہیں فرام اکراس دا بارڈر آلسو کہ لوگوں نے اس چیز کو اپریشیٹ کیا ہے کہ ان کی جو مقدس عبادت گاہ ہے اس کو ڈی واٹر کیا گیا ہے اور وہاں پر جو مذہبی رسومات ہیں ان کو ریسٹور کیا گیا ہے. جو جہاں جہاں جیسے ابھی ڈی سی قصور نے بات کی, جہاں پر ہمیں ہمارے لیسنز لرنڈ ہیں وہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی میں بیٹھوں گی. منسٹر اریگیشن بہت ایکٹیو رہے ہیں, سیکرٹری اریگیشن بہت ایکٹیو رہے ہیں, ہینڈز آن ہیں. تو اگلے جو فیوچر کے لیے جو لیسنز جس ڈسٹرکٹ میں لرن کیے گئے ہیں ان کو کائنڈلی ڈاکیومنٹ کیجیے میرے ساتھ ایک ٹیم کی طرح. جب when this is over انشاءاللہ تعالیٰ we will sit like a team, اور جہاں جہاں پر کوئی ضرورت پڑے گی وہاں پر ہم انشاءاللہ تعالیٰ وہ امپلیمنٹ کریں گے. لیکن ابھی اپنی پوری توجہ جو ہے وہ ریلیف پہ رکھیں اور اس آپریشن پہ رکھیں. میں یہاں پر اپنے جو پی ڈی ایم اے کو اور اپنی اریگیشن ڈپارٹمنٹ کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہتی ہوں کہ بہت ٹائملی جو انہوں نے انٹرونشنز کیے ہیں, جہاں پہ بریچز کرنی تھیں کی آبادیوں کو بچایا ڈوبنے سے. قادر آباد براج میں سب سے بڑی جو بریچ ہے وہ ہوئی
پھر رواز برج پہ ہوئی, گڑھ مہاراجا میں ہوئی, جو برج ہے کاجلا ولیج میں اس پہ ہوئی, اور اس کی وجہ سے اسی طرح کی سملر بہت بریچز ہیں, انٹرونشنز ہیں ٹائملی, جس کی وجہ سے ہم بہت بڑی آبادی کو الحمدللہ ان کی جان اور مال ہم بچا سکے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. تو میں پاکستان آرمی کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں, جن کے جوانوں نے, جن کے آفیسرز نے ریسکیو آپریشن میں ہماری پوری مدد کی, اور جو شانہ بشانہ گورنمنٹ کے انہوں نے اپنا پورا کردار ادا کیا, اور جہاں پر ہمیں کسی چیز کی شارٹیج ہوئی, کمی ہوئی, وہ ہمیں ان کی طرف سے ریڈیلی اویلیبل تھی. تو ہم سب, میری بہت دعائیں ہیں پاکستان آرمی کے لیے, اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. ایک اور بہت بہت امپورٹنٹ چیز ہے, اس کو دھیان سے تمام جو ڈی سیز ہیں وہ نوٹ کریں, کہ آج ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, اور میرے حکومت میں 1.5 سال کی حکومت میں یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے الحمدللہ سیف سٹیز کی اور پنجاب حکومت کی, کہ اب 22 ڈسٹرکٹس جو ہیں, آئی جی صاحب 22 ڈسٹرکٹس ہیں, 22 ڈسٹرکٹس اس وقت جو ہے وہ CCTV مانیٹرڈ ہیں, یعنی کہ سیف سٹیز ہیں. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی یہ دیکھ کے کہ کچھ ڈسٹرکٹس میں اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے جو تھرمل ڈرونز ہیں اس کی امیجنگ سے انہوں نے مدد حاصل کی, اور ٹیکنالوجی کی مدد سے انہوں نے اسپاٹ کیا سٹیزنز ان ڈسٹریس, ان کو ریسکیو کیا, تقریباً 1000 سے زیادہ کیسز سکسیسفلی کوآرڈینیٹ کیے. میرے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے. لیکن یہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, یہاں پر ہر گلی, ہر محلے میں, یا ہر گلی جگہ پر, ولیج میں آپ کی فزیکل پریزنس ہر وقت موجود نہیں ہو سکتی. پلیز ٹیکنالوجی استعمال کریں, لیٹسٹ ٹیکنالوجی استعمال کریں. جہاں پر ابھی ڈسٹرکٹ وہاڑی میں مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جو ڈی سی وہاڑی ہیں انہوں نے ڈرونز کا استعمال کیا, اور ڈسٹرکٹس میں بھی ڈرونز کا استعمال ہوا ہے. تو ڈرونز کو استعمال کریں, ڈرونز کی فوٹیج کے ذریعے پلیز آئیڈینٹیفائی کریں کہ کہاں کہاں لوگوں کو مدد کی ضرورت ہے, کہاں کہاں ایویکویشن کی ضرورت ہے, کہاں کہاں ریسکیو کی ضرورت ہے, کہاں کہاں کھانا پہنچانے کی ضرورت ہے, اور کہاں کہاں مویشی اور مال کو ریسکیو کرنے کی یا ایویکویٹ کرنے کی ضرورت ہے. مجھے تمام ڈسٹرکٹس جو اس وقت ڈسٹریس میں ہیں, تینوں ریورز کے جو پاس کی آبادیاں ہیں, مجھے ان تمام کی فوٹیج چاہیے کل تک, کہ اپنے ڈرونز وہ یوز کریں, اور صرف ڈرونز کو مجھے دکھانے کے لیے نہیں اڑانا, اس کو ایکچولی آپ نے یوز کرنا ہے آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے کہ کہاں کہاں ضرورت ہے. کیونکہ اتنا ہیومن ریسورس ڈپلوائے کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ڈرون آپ کا سارا کام کر دے گا. پلیز یوز ٹیکنالوجی اینڈ شیئر دا فوٹیج ود می. جو بھی آپ ڈرائی راشن بانٹ رہے ہیں, جس تعداد میں بانٹ رہے ہیں, اور جو آپ میلز بانٹ رہے ہیں, اس کی بھی مجھے کنٹینیوسلی اس کی مجھے فوٹیج چاہیے, تاکہ مجھے پتا ہو, کیونکہ میں بھی ہر جگہ ایک دن میں نہیں پہنچ سکتی, تو مجھے یہ پتا ہو کہ کہاں کہاں کیا کام ہو رہا ہے. دوسرا, جتنے بھی صرف جن علاقوں میں پانی آ رہا ہے وہاں سے لوگوں کو ایویکویٹ کرنا انف نہیں ہے. جہاں بارش کی وجہ سے بھی جو ریکٹی سٹرکچرز ہیں, یا جہاں جو والنریبل سٹرکچرز ہیں, جو روف کلیپسز جہاں پہ ہو سکتی ہیں, یا دیواریں جن کی کچی ہیں گر سکتی ہیں, یا مضبوط نہیں ہیں گر سکتی ہیں, ان کو بھی وہاں سے بارش کے سیزن میں ایویکویٹ کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے. پٹواری جو ہیں ہر ضلع میں ہر انسان کو جانتے ہیں, ہر گھر کو جانتے ہیں, ان کی ایکسیس ہر دروازے تک ہے. تو ایک سروے کوئکلی کنڈکٹ کرائیں کہ جو سٹرکچرز اس طرح کے ہیں, جو لوگوں کے گھر اس طرح کے خدا نخواستہ جو گر سکتے ہیں, اور اسپیشلی جو انڈر کنسٹرکشن سائٹس بھی ہیں وہ بھی والنریبل ہوتی ہیں, تو ان کی ایک لسٹ بننی چاہیے, وہاں سے بھی لوگوں کو ایویکویٹ کرنا چاہیے, تاکہ کوئی بھی جو جان ہے وہ, آج بھی صبح لاہور میں 2 لوگ جو ہے وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں کیونکہ اس گھر کی چھت گر گئی تھی. تو جو ایسے ریکٹی سٹرکچرز ہیں وہاں سے بھی لوگوں کو ایویکویٹ کرنا بہت ضروری ہے. ان کو بھی آپ کیمپس میں یا سکولز میں جو ہے وہ شفٹ کر سکتے ہیں. جن لوگوں کے اینیملز کا اور لائف سٹاک کا نقصان ہوا ہے, ان کے لائیولی ہوڈ کا نقصان ہوا ہے, تو کچھ میں نے دیکھا ہے کہ کچھ جانور مل بھی گئے ہیں, لیکن پتہ نہیں ہے کہ وہ جانور کا اونر کون ہے یا وہ کس کی اونرشپ میں. تو ہر ڈسٹرکٹ کو لاسٹ اینڈ فاؤنڈ کا ایک اپنا ڈپارٹمنٹ فنکشنل کرنا چاہیے, تاکہ جو آپ کو جانور جس کے بہ گئے ہیں خدا نخواستہ یا ادھر ادھر ہو گئے ہیں, تو وہ اپنی شکایت جمع کرا سکے AC آفس میں, اور اس کی شکایت کا ازالہ کیا جانا چاہیے. اور جو آپ کو جانور ملتے, جو اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ ان کا کوئی اونر سامنے نہیں آ رہا, اس کو بھی اپنی کسٹڈی میں لینا, تاکہ جب اس کا اونر مل جائے تو اس کو اس کا جو مال مویشی اس کے حوالے کرنا, یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. آئی جی صاحب, فائنلی
آپ کے لیے میری ایک ریکویسٹ ہے, آپ نے بہت اچھا کام کیا, آپ کے ڈی پی اوز نے خود آگے بڑھ کے آپریشن میں, ریسکیو آپریشن میں بھی اور ایویکویشن میں بھی کام کیا. تو میں آپ کے آفیسرز نے بھی, آپ کے جوانوں نے بھی خود بچے اٹھا کے لا رہے تھے. میرے لیے بڑی خوشی کی بات تھی کہ میرے جو پرسنل ہیں, چاہے وہ 1122 کے ہوں, چاہے وہ پیرا کے ہوں, یا وہ پولیس کے پرسنل ہوں, یا وہ سول ڈیفنس کے, انہوں نے بوڑھوں کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا تھا, خواتین کو انہوں نے پکڑ کے ریسکیو کیا جو ایلڈرلی خواتین تھیں, انفنٹس کو, بچوں کو, چھوٹے بچوں کو سینے سے لگا کے لے کے آ رہے تھے. اور میں نے کل ڈاکٹر رضوان, میں نے کل ایک امیج دیکھا, ریسکیو 1122 نے ایک کشتی میں آپ کے ریسکیورز جا رہے تھے اور انہوں نے لٹرلی رسیوں سے جو بہ گئے تھے لائف سٹاک, ان کو کانوں سے پکڑا ہوا تھا اور ان کو وہ سیف شورز تک لے کے گئے. تو یہ ایک میرے لیے بہت اچھی بات ہے. آئی جی صاحب, میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ یہ کچھ جگہوں سے یہ شکایت آ رہی ہے کہ جن لوگوں نے اپنے گھروں کو ویکیٹ کیا ہے, جو لوگ ایویکویٹ کر گئے ہیں, ان کے گھروں میں ان کے قیمتی سامان میں چوری ہو رہی ہے. تو پلیز جہاں جہاں یہ ایویکویشنز ہوئی ہیں, آپ اپنے ڈی پی اوز کو اور اپنے ایس ایچ اوز کو, اپنے جو بھی وہاں پر انچارج لوگ ہیں, آپ ان کو سختی سے یہ ہدایات کریں کہ وہاں پر اتنی زبردست ویجیلنس ہونی چاہیے کہ وہاں چوری نہ ہو. ایک تو لوگ اپنا گھر چھوڑ کے گئے ہیں, ویسے ڈسٹریس میں ہیں, اوپر سے اگر ان کے مال کی چوری شروع ہو گئی تو وہ کوئی امیر لوگ تو ہیں نہیں, غریب لوگ ہیں. آئی جی صاحب, یو ہیو ٹو بی آن ٹاپ آف دس پلیز. یہ میری آپ سے ایک پرسنل ریکویسٹ ہے.